अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और सबसे पहले इमरान खान साहब, वेल डन। वज़ीर-ए-आज़म होने का आपने सबूत ये दिया कि मुश्किल वक्त में लीडर वही होता है जो लीड करे, और इस वक्त बड़ा प्रेशर था। और आपने जो हालिया इंटरव्यू दिया है और जिसमें आपने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, नो मैटर व्हाट। और ख़ास तौर पे आपने जो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने का ऐलान किया, ये फ़लस्तीनियों के लिए एक बहुत बड़ा एक सहारा और एक आसरा बनेगा आगे जाके। क्योंकि इस वक़्त वो देख रहे थे कि उनको बिट्रे किया जा रहा है, हर तरफ से उनको यही शिकायत मिल रही थी कि स्टैब इन द बैक हो गया है और सब कुछ चला जाएगा। और आपको पता ही है कि पिछले जब से ये डील हुई है यूएई के साथ, उस दिन से रोज़ाना शेलिंग हो रही है, इज़राइल की तरफ से हमला किया जा रहा है और लोगों को मारा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न आपने किया। मैं समझता हूँ कि ये इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आपकी सताइश की जाए कि आपको अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी और वाक़ईतन एक बहुत बड़ा डिसीज़न आपने किया। थैंक यू वेरी मच। अब ज़रा ये बात करते हैं कि हर तरफ नूरा कुश्ती हो रही है। नूरा कुश्ती इस तरह हो रही है कि सऊदी अरब की तरफ से स्टेटमेंट एक बताई जा रही है कि जी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है जी कि हम तो जनाब कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीनियों का मामला हल नहीं हो जाता। अचानक हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीनियों का दर्द का जो है मरोड़ वो उनके पेट में उठना शुरू हो गया है, जो कि पहले हमें कभी नहीं नज़र आ रहा था। 2002 का जो अरब पीस इनिशिएटिव है, उसकी बातें शुरू की गई हैं कि जनाब हम उसके मुताबिक चलना चाहते हैं। तो ये नूरा कुश्ती है, ये सारी की सारी नूरा कुश्ती है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा देखिएगा कि हम तो जिसको कह रहे हैं ना कि ये स्टेटमेंट जो है, इसमें उन्होंने ये कह दिया, उसको वेस्ट में किस तरह लिया गया और जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो क्या है? ये आप ज़रा देखिएगा। ये देखें कि खलीज टाइम्स ने ये लिखा है कि यूएई इज़राइल डील कुड बी पॉजिटिव सेज सऊदी फॉरेन मिनिस्टर। ये खलीज टाइम्स लिख रहा है जी। ठीक है जनाब, ये वो है उनकी स्टेटमेंट जो कि उन्होंने जर्मन वजीर खारजा के साथ खड़े होकर प्रेस टॉक की है। अब ये देखें कि वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है। सऊदी अरेबिया कॉशियसली वेलकम्स यूएई इजराइल नॉर्मलाइजेशन। किस किस वर्ड के ऊपर जोर है? वेलकम्स। ठीक है जनाब। अब ये एक और आपको मैं दिखाता हूं कि जिसमें उन्होंने ये क्या कहा है। सऊदी अरेबिया कॉशियसली वेलकम्स यूएई इजराइल नॉर्मलाइजेशन। ये भी तकरीबन उसी तरह की हेडलाइन है। ये यूएस न्यूज की खबर है। अच्छा, अब मैंने इसको बार बार पढ़ा कि आखिर जिसके ऊपर हमारे यहाँ इतनी ज्यादा ववेला मचाया जा रहा है कि जी सऊदी अरब ने ये कर दिया है, और फिर उसको कनेक्ट किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान के चूंकि एक डेलीगेशन गया हुआ था बड़ा हाई पावर्ड, और उसके जाने के बाद फिर सऊदी अरब के जो चेंज ऑफ हार्ट आई है और उसकी वजह से ये स्टेटमेंट आई है। ये सब मेरा ख्याल है कि हमें अब थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि नूरा कुश्ती जो है वो अब उसका दौर गुजर चुका है। लोग अब समझते हैं इन चीजों को, लोग पढ़ते हैं, लोग देखते हैं, लोगों के अपने कनेक्शंस भी होते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है कि हमारे जाने की वजह से वहां पे हुआ या हमारे ना जाने की वजह से ना होता। तो ये इस तरह की कोई बात नहीं, उनका अपना एक मामला चल रहा है। उसकी वजह से जब उन्होंने देखा है, उसकी असल वजह मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेशर आया है बहुत जबरदस्त किस्म का अरब स्ट्रीट से। और अरब जो पल्स है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों का हाथ होता है हर वक्त, उन्होंने उनको बताया कि अगर इसको आपने कंटिन्यू किया इस तरह तो आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि जो किंग सलमान साहब हैं, जो शहजादा साहब के वाले साहब हैं, उनकी हालत जरा काफ़ी नाजुक है। उनकी तबीयत नासाज है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो अब जाके जब उनकी खुदा न खासा इस तरह की सिचुएशन कोई होती है, तो फिर ज़ाहिर है कि एक्सेशन का मामला आएगा। और उसके अंदर शहज़ादा साहब जो हैं वो सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा कोई मामला साथ बैगेज का नहीं होना चाहिए कि मैंने सेल आउट कर दिया है या मैंने कोई इस तरह की कोई बात कर दिया जिससे अरबों में और मुसलमानों में बिलउमूम एक ऐसी फिजा आ जाए जो कि सेल आउट की हो। तो इस वजह से उन्होंने इसको फॉर द टाइम बीइंग बैक बर्नर पे रख दिया है। और साथ साथ वो उसी प्लान के मुताबिक जो कि जैरेड कुशनर का था उसके साथ आगे आगे चलते जाएंगे, और हम ये देखते रहेंगे कि इसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है हमारे सामने आती जाएंगी। और ये बिल्कुल कहना कि नूरा कुश्ती, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये हो रही है, सऊदी अरब की तरफ से भी नूरा कुश्ती हो रही है, यूएई की तरफ से नूरा कुश्ती भी हो रही है। और वो ये हो रही है कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तो एहसान चढ़ाया है फ़लस्तीनियों के ऊपर, और फ़लस्तीनियों की जो एनेक्सेशन होने वाली थी उसके लिए हमने ये मजबूरन ये सौदा कर दिया है, वरना तो हम शायद ना करते।
تو ان کی طرف سے بھی نورہ کشتی ہے، ہماری طرف سے بھی نورہ کشتی ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم بڑے چیمپئن ہیں جس کی وجہ سے سعودی عرب نے یہ ڈیسیژن لیا ہے، یہ سب نورہ کشتی ہے. میری گزارش سب سے ہوگی، باقیوں کے چھوڑیں، وہ تو ہماری گزارشات سنیں گے یا نہیں، لیکن کم از کم اپنے لوگ جو ہیں وہ تو سچ بولنا سیکھیں. اپنے لوگوں سے سچ بولیں گے تو آپ کے کام میں، آپ کی باتوں میں برکت آئے گی، اور آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کو غیبی امداد ملنی بھی شروع ہو جائے گی. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ موساد کے جو چیف ہیں وہ پہنچ گئے ہیں جی یو اے ای. تو یہ آپ مجھے سمجھ نہیں آتی اتنی نائیوٹی کہاں سے آ گئی ہے. موساد کا چیف کا وہاں پہ جانا کوئی بڑی خبر نہیں ہے، موساد کی وہاں پہ پریزنس پہلے سے ہی موجود ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں پہ یو اے ای میں ایک سیکرٹ سیناگوگ پہلے سے فنکشنل ہے، جہاں پہ یہ لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ عبادات کرتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں. ظاہر ہے مسلمان تو نہیں جاتے نا سیناگوگ میں، یہودی جاتے ہیں. اب ان کے لیے اگر وہاں پہ بنایا گیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے نا کہ وہاں پہ جاتے ہیں، اور یہ بڑے ہائیسٹ لیول پہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، جس میں موساد کے لوگ بھی شامل ہیں، اسرائیلی گورنمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہاں پہ وہ چلے گئے ہیں تو اس لیے بڑا معاملہ خراب ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ معاملہ پہلے سے خراب ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ایک اور خبر جو یہ بتائی گئی ہے کہ جناب F-35 جو ایک طیارہ ہے اس کا سودا ہونے جا رہا ہے یو اے ای کے ساتھ. امریکہ کے یہ طیارے ہیں، اور اس کے اوپر یہ کہا گیا جی کہ اسرائیل نے بڑی ریزرویشن کا اظہار کیا ہے کہ جناب ہم تو مارے جائیں گے اگر آپ نے F-35 ان کو دے دیے، تو یہ معاملات جو ہیں وہ کیسے چلیں گے؟ اگر ان کو آپ نے دے دیے تو ہم کیا کریں گے؟ میں ان کی آپ کو تصاویر بھی ساتھ ساتھ دکھا دیتا ہوں کہ یہ F-35 طیارے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ تصویریں دیکھ لیں ان کی. یہ ان کی تصویریں ہیں، اور تھوڑا سا آپ کو ان کا پتہ چل جائے کہ یہ کس طرح کے طیارے ہیں اور کیا کیا ان کا لک ان کی بنتی ہے. اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے جا کے کیا ہو رہا ہے، لیکن پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس طیارے کے بارے میں بتا دوں کہ یہ لاکہیڈ مارٹن جو امریکہ کی کمپنی ہے، یہ F-35 لائٹننگ 2 جو ہے جہازیہ بناتی ہے، جیٹس جو ہیں. اور یہ ایک فیملی آف سنگل سیٹ طیارہ ہے، سنگل انجن ہے، آل ویدر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ملٹی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ ہے یہ. اور اس کا جو پرفارمنس ہے یہ اس میں ہوتی ہے سپیریورٹی، ایئر سپیریورٹی کے حوالے سے بھی اور اسٹرائک مشنز کے حوالے سے بھی اس کی ایک پرفارمنس ہے. اچھا، اس میں جو مختلف چیزیں ہیں جس میں یہ کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو پرووائڈ کرتا ہے الیکٹرانک وارفیئر کے حوالے سے، یہ بڑا افیکٹو ہے. انٹیلیجنس پرووائڈ کرتا ہے، سرویلنس اینڈ ریکانیسنس بھی. تو اس لحاظ سے تو یہ بڑا زبردست ایک طیارہ ہے اور بہت مہنگا ہے. اچھا، اب اوور دا پاسٹ سیورل ایئرز مختلف ہم نے دیکھا کہ پینٹاگون کے حوالے سے کنسرن موجود تھا. اب یہ میں آپ کو اصل بات بتا رہا ہوں کہ یہ بیچنا کیوں چاہ رہے ہیں اس کو. یہ جو طیارے ہیں ان میں فلاز ہیں، بہت زیادہ فلاز ہیں، اور یو ایس جو ڈپارٹمنٹ ہے پینٹاگون کا، انہوں نے اس کے اوپر کافی زیادہ ٹیکنیکل پرابلمس کے حوالے سے ایک قسم کا فلیگ لگایا ہوا ہے، اور بگیسٹ کنسرنس شو کیے ہوئے ہیں کہ یہ F-35 جو پروگرام ہے یہ اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اور یہ ہمیں مسائل کا شکار بناتے ہوئے ہمیں مختلف آگے جا کے آپریشن لیول پہ بھی یہ ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کا ایکسپینس بہت زیادہ، بہت مہنگا ہے. دوسرا یہ کہ اس کو سسٹین کرنا بھی بہت مہنگا ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پینٹاگون نے کہا وہ تو ہے ہی ہے. جو ڈیفینس نیوز ایک ادارہ ہے امریکہ میں، اس نے کہا جی کہ جو F-35 ہے وہ ایک عجیب سا طیارہ ہے جو کہ جس میں اتنے فلاز اور گلیچز ہیں کہ اگر وہ ان فکسڈ رہے، اگر ہم نے ان کو فکس نہ کیا تو یہ پائلٹ کی سیفٹی اور ان کا جو آپریشنل ولنریبلٹی ہے وہ بھی اس میں آ سکتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ جاتے ہیں کسی بھی آپریشن کے اوپر تو آپ کو سب سے بڑی تو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا پائلٹ سیف ہے یا نہیں، کیونکہ پائلٹ سیف ہوگا تو آپ کو مشن ٹھیک ہوگا. تو اس لحاظ سے اس میں جیپرڈائز ہوتی ہے، اس کی پائلٹ کی جو سیفٹی ہے وہ اس میں جیپرڈائز ہو رہی ہے. اور پھر جو کی پارٹس ہیں مشن کے، اگر وہ کمپرومائز ہو جائے سیکنڈ لیول پہ آ کے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب یہ پوری جو فیملی میں نے آپ کو بتایا نا کہ F-35 کی جو فیملی ہے، اس میں F-35B ہے، F-35C ہے، اور اس میں جو ان کی ایئر سپیڈ ہے وہ اس حوالے سے بھی ایک کنسرن موجود ہے کہ جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور پھر اسٹیلتھ کوٹنگ جو ہے اس کے اندر،
وہ بھی اس میں کمپرومائزڈ ہو سکتی ہے۔ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ جو کاکپٹ پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کے اندر، جس کی وجہ سے بڑا ایکسکروشیٹنگ قسم کا ایئر اور سائنس پینز جو ہیں وہ پائلٹ کو فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ انبیئریبل کئی دفعہ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب یہ اگر آپ نے اس کو کسی ایئر کرافٹ کیریئر پہ لینڈ کرنا ہے تو جو ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے ہے اس کی وجہ سے اور پھر نائٹ ویژن کیمرہ کی وجہ سے آپ کی جو لینڈنگ ہے اس کے اوپر ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر وہ رسکی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی کتنی یہ زبردست فلاز ہیں۔ اچھا اب اس میں مختلف میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کتنے اس میں فلاز ہیں، لیکن یہ بڑے سیریس قسم کے فلاز ہیں، اور یہ اس طرح کے فلاز ہیں جو کہ آپ ان کو ریپلیس نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ جو کیٹیگری 1 کے جو فلاز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کیٹیگری 2 اور 3 پہ تو میں جاؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن کیٹیگری 1 جو ہوتی ہے جو موسٹ سیریس جو فلاز ہوتے ہیں ان کے اندر ہی اس میں اگر سیفٹی اور مشن افیکٹونیس کمپرومائز ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ طیارہ جو ہے یہ اس لیول سے آپریشنل لیول پہ افیکٹو نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے جب باب گیٹس وزیر دفاع ہوتے تھے امریکہ کے، ان کے زمانے میں اس پروجیکٹ کو شیلف کر دیا گیا تھا، لیکن پھر باب گیٹس نے یہ کہا کہ نہیں شیلف نہ کریں اس کو، آپ اس کو پروبیشن پہ ڈال دیں۔ تو اس طیارے کو اس کے جو پروجیکٹ تھا پورے کا پورا اس کو پروبیشن پہ ڈالا گیا، 2 سال تک یہ پروبیشن پہ رہا، اور اس میں سے 600 چینجز جو ہیں لاکہیڈ نے اس میں انٹروڈیوس کروائی، 600 چینجز اس میں کی۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اور اس میں کیا کیا شامل تھا۔ اس میں یہ شامل تھا کہ آپ نے اس کا مختلف چیزوں میں سے چیزیں نکال کے اس کا وزن کم کرنا تھا تاکہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ بہتر ہو، اور پھر اس سپیڈ کی وجہ سے آپ کی افیکٹونیس جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو طیارہ ہے یہ ایک عجیب سا سودا ہے، جو کہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فورس کر رہے ہیں بیسیکلی یو اے ای کو کہ وہ خریدے اور بہت ہائیسٹ پرائس کے اوپر خریدے، اور اس کے لیے ایک فضا بنائی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے کہا جی ہمیں یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا، آپ اس طرح کی کوالٹی کا جو طیارہ ہے وہ آپ ان کو نہ دیں، کیونکہ اس سے ہماری جو کمپرومائز ہو جائے گی سپیریورٹی۔ اور ان کے ساتھ ایک ان کا ایگریمنٹ بھی ہے امریکنز کا کہ آپ پورے اس ریجن میں کسی کو وہ والی چیزیں ٹیکنالوجی میں نہیں دیں گے جو ہم سے زیادہ ایڈوانس ہوں گی۔ جس کو بھی آپ دیں گے تو وہ ہمیں پہلے دیں گے، پھر اگر آپ نے اس کو دینی ہے تو اس سے نیچے والے لیول کی آپ چیز ان کو دیں گے، ہمیں ان کے اوپر سپیریورٹی رہنی چاہیے۔ تو یہ ایک فضا کریٹ کی گئی ہے کہ جس سے یو اے ای کو بتایا جائے کہ جناب آپ کو ہم بڑی زبردست چیز دے رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، گڈ لک ٹو یو اے ای اور گڈ لک ٹو دیئر رولرز، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو اب ان کی جھولی میں گر ہی چکے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے، میں نے کل بھی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ یہ ان کو نچوڑیں گے، جیسے کر کے نا جیسے وہ ہم کپڑے کو نچوڑتے ہیں، اب یہ دیکھیے گا کہ یہ ان کو کیسے نچوڑیں گے۔ ان کے پیسے، ان کی ہر چیز، یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ $23 بلین جو ان کا اینول بجٹ ہے ڈیفنس بجٹ، اس میں سے $20 بلین تو آلریڈی اٹس گوئنگ ٹو دا یو ایس، اور باقی جو ہے یہ مزید اب ڈیفنس کے اوپر خرچیں گے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ پیسہ ان سے لینا ہے اکنامک ڈیل کے ذریعے، یہ جو انہوں نے کیا یو اے کے ذریعے، پیسہ انہوں نے ان کا کھانا ہے، تیل سے جو بھی وہ کماتے ہیں وہ کھائیں گے۔ پھر ایران کو انہوں نے obviously ایک ایز اے بوگی کریٹ کریں گے کہ ایران ایک آپ کو سب سے بڑا تھریٹ ہے، اور دوسرا تھریٹ ٹرکی کا ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے، آپ کو آئرن ڈوم اور اس طرح کے جو اینٹی میزائل سسٹمز ہیں وہ چاہیے ہیں، اور یہ ان کو ملک کریں گے عربس کو، which is a very bad news for Arab street۔ عرب کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت بری خبر ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بدنصیبی ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر رولرز ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے عرب لوگوں کے لیے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ حدیث جو میں نے پہلے بھی آپ کو کوٹ کی تھی کہ ویل للعرب، یہ اس طرف بڑھ رہے ہیں، عربوں کی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کا حامی ناصر ہو اور ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔